प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों दिल्ली में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ही इस वक्त एनुअल एग्ज़ामिनेशन चल रहा है 2023-24 का। और तमाम पेपर हो रहे हैं और ये 15 फरवरी से शुरू हुआ था ये एग्ज़ाम। अब 15 मार्च तक ये एग्ज़ाम होगा और 31 तारीख तक क्लासों के रिज़ल्ट आ जाएंगे तकरीबन। अब हमारे सामने इस वक्त है उर्दू बी यानी जान पहचान का 9th क्लास का CBSE का क्वेश्चन पेपर जो दिल्ली में इन दिनों चल रहा है। एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2023-24 उर्दू बी और क्लास 9th, मैक्सिमम मार्क्स 80, आवर 3। ये सवालनामा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी इसमें 4 पार्ट हैं, 12 सवालात हैं। सभी सवालात करने ज़रूरी हैं। जवाब तहरीर करते वक्त खुशखत और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जिन आप साफ सुथरा लिखेंगे उतने ज़्यादा अच्छे नंबर आपके मिलेंगे। पहला सवाल है मंदरज़ैल दरसी इक़्तिबास। ये किताब का पैसेज है। इनमें ये 4 लाइनों में ही 5 सवालात हैं। ये 5 नंबर के हैं। एक उकाब घटाओ को चीरता हुआ एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और चक्कर पर चक्कर लगाकर सदियों पुराने सागवान के दरख्त पर बैठ गया। वहां से जो मंजर दिखाई दे रहा था उसकी खूबसूरती में वो खो सा गया और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह सामने रखी हुई है। कहीं दरिया मैदानों में बल खाते हुए बह रही हैं, कहीं झीलें आईने की मानी चमक रही हैं, कहीं फूलों से सजे पेड़ पौधे झूम रहे हैं, कहीं समुंदर गुस्से के आलम में अपनी पेशानी पर बल डाले हुए अपने मुंह से झाग उड़ा रहा है। अब इसी इक़्तिबास पर मुबनी सवालात हैं। इनका जवाब इसी में दिया हुआ है। सवाल नंबर 1, उकाब पहाड़ की चोटी पर कैसे पहुंचा? घटाओ को चीरता हुआ पहली लाइन में है। एक लाइन का सवाल है तो एक लाइन से ज़्यादा ना लिखे। मैं अभी कॉपी चेक कर रहा था, मुझे महसूस हुआ बच्चों ने पूरे इक़्तिबास उतार रखे हैं। कितनी नासमझी का एक सवाल का सवाल है, एक नंबर का। आप एक लाइन लिखे, एक जुमला लिख दें, एक लफ्ज़ लिख दें। उकाब किसकी खूबसूरती में खो गया? जवाब लिखा हुआ है यहाँ पर। उकाब टकाता मंजर में खो गया, वो खूबसूरती में खो गया। किसकी खूबसूरती में? चोटी पे सदियों पुराने सागवान के अंदर बैठ गया। वहाँ जो मंजर दिखाई दे रहा था ऊपर से, उस मंजर में वो खो गया। एक सिरे से दूसरे सिरे में दुनिया कैसी दिखाई दे रही थी? लिखा हुआ एक तस्वीर की मानंद दिखाई दे रही थी। एक लफ्ज़ में जवाब लिखे। कौन अपने मुंह से झाग उड़ा रहा था? समुंदर अपने मुंह से झाग उड़ा रहा था। ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है? जवाब, ये इक़्तिबास एक तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है, सबक से लिया गया है। तो ये 5 नंबर के हो गए। इसी तरह देखिए नसरी हो गया ये। अब नज़्म का हिस्सा देखिए। नज़्म के जो सवालात हैं, आया है बहार का ज़माना, कलियों के निखार का ज़माना, कलियाँ क्या क्या चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं, हल्की हल्की उनकी खुशबू फैली हुई हैं चमन में हर सू, चिड़िया गाती हैं गीत प्यारे, सुनते हैं चमन में फूल सारे, शाखों को बना लिया है झूला और फूलों से लदा हुआ है झूला। दर्ज बाला अशार किस नज़्म से लिया गया है? आपके ही सिलेबस में आगे पढ़ाए हुए सबक बहार के दिन से लिया गया है। नज़्म का नाम है बहार के दिन। बहार का कलियों पर क्या असर हुआ है? बहार का कलियों पर सारी कलियां क्या हो रही? देखिए लिखा हुआ, निखर गई हैं। कलियों के निखार का ज़माना, कलियां निखर गई हैं, खिल चुकी हैं। सवाल नंबर 3, खुशबू कहाँ फैली हुई है? चमन में हर सू, यानी चारों तरफ खुशबू फैली हुई है। प्यारे प्यारे गीत कौन गाती हैं? चिड़िया गाती हैं प्यारे प्यारे गीत। झूला किससे लदा हुआ है? फूलों से लदा हुआ है। यानी एक लाइन, मैक्सिमम एक लाइन में ही जवाब देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही नंबर का एक है, 5 सवाल हो गए। इस तरह से 10 हो गए।
اب غیر درسی اقتباس ہے، یعنی کتاب سے باہر کے اقتباس ہے۔ رجب علی بیگ سرور 1876 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا نام اصغر علی تھا۔ عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ خوش نویسی اور موسیقی کے بھی ماہر تھے۔ شاعری میں آقا نوازش سے اصلاح لیا کرتے تھے اور جو میر سروش کے شاگرد تھے۔ سرور بااخلاق اور خوش باش انسان تھی، اسی وجہ سے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ مرزا غالب بھی ان کے دوستوں میں تھے۔ غازی الدین حیدر نے انہیں سزا کے طور پر لکھنؤ سے جلا وطن کر دیا، یعنی لکھنؤ سے انہیں نکال دیا۔ وہ کانپور میں آ کر بس گئے، مگر انہیں یہاں پر لکھنؤ جیسی رنگینی نصیب نہ ہوئی، اس لیے وہ یہاں کی زندگی سے بہت مایوس ہوئے۔ اب آیا رجب علی بیگ سرور کی پیدائش کب ہوئی تھی، دیا ہوا اس کے اندر، اور 1786 میں ہوئی تھی۔ بس ایک لائن لکھنا ہے۔ رجب علی بیگ سرور کس چیز کے ماہر تھے؟ اس میں لکھا ہوا رجب علی بیگ خود نویسی یعنی خشکہ کیلیگرافی اور موسیقی کے ماہر تھے۔ سرور کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع کیوں تھا؟ سرور کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع اس لیے تھا کیونکہ بہت بااخلاق اور خوش باش انسان تھے۔ غازی الدین حیدر نے سرور کو جلا وطن کیوں کر دیا؟ حیدر نے انہیں سزا کے طور پر جلا وطن کر دیا تھا۔ سرور کہاں کی زندگی سے بہت مایوس تھے؟ کانپور کی زندگی سے بہت مایوس تھے۔ کانپور ان کو راس نہیں آئی اور انہیں اچھا نہیں لگا وہاں کا ماحول ان کو۔ اب ایسا بھی دیکھیے، کام کا وقت جو آرام کیا کرتے ہیں، آخر کار وہ ناکام رہا کرتے ہیں۔ سخت ناداں ہیں وہ لوگ بوڑھا کرتے ہیں، ہم تو داناؤں سے یہ قول سنا کرتے ہیں، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو۔ لطف آرام میں ملتا ہے، بہت کام کے بعد کام کرنے میں مزہ آتا ہے آرام کے بعد۔ دن کو جو سویا تو کیا سوئے گا وہ شام کے بعد، دور راحت کا مزہ تلخی ایام کے بعد، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو۔ یہ شعری اقتباس ہے جو آپ کی کتاب سے باہر کا ہے اور اسی پہ مبنی سوالات ہے۔ دیکھیے، شاعر کے مطابق کون لوگ ناکام رہا کرتے ہیں؟ جو کام کے وقت ناکام رہتے ہیں، جو کام کا وقت ہے اور آرام کر رہے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ داناؤں نے کسے دانا کہا ہے؟ یا دیکھیے جواب لکھا ہے اسی میں، نادان جو لوگ بوڑھا کرتے ہیں، جو بوڑھا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ نادان ہے۔ ٹھیک ہے، کام کرنے میں مزہ کب آتا ہے؟ کام کرنے میں مزہ کب ہوتا ہے؟ آرام کے بعد۔ پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو، کیا مفہوم؟ مفہوم یہ ہے پہلے کام کر لو، کام کرنے کا تھکاوٹ ہوگی، پھر اسے آرام کرنے میں مزہ آئے گا۔ تو اس طرح سے یہ 20 نمبر کے انسین پیسج ہو گئے آپ کے پاس، اور آپ نے صحیح سے پڑھا تو 20 میں سے 20 نمبر آپ کو ملیں گے۔ تیسرا سوال ہے مضمون نویسی کا ہے، یعنی ایسے لکھنا ہے یوم جمہوریہ اور پسندیدہ شخصیت پہ۔ یوم جمہوریہ جسے ہم 26 جنوری کہتے ہیں، یوم جمہوریہ ہے، اور پسندیدہ شخصیت، جو بھی شخصیت آپ کو پسند ہے ان پہ لکھنا ہے۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، اپنے اسکول کے پرنسپل کو اپنا سیکشن بدلنے کے لیے درخواست لکھیے، یا اپنے والد کو ایک خط لکھیے جس میں اسکول میں ہو رہی سرگرمیوں کے بارے میں بتائیے۔ یہ 5 نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 5، سبق بہادر شاہ کا ہاتھی کا خلاصہ لکھیے، یا نادان 2 جو منشی پریم چند کا ہے، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا، لکھنا ہے 5 نمبر کا۔ سوال نمبر 6، نظم ہندو مسلمان جو پہلا سبق ہے، نظم ایک پودا اور گھاس میں پودے نے گھاس کے شکوے کا جواب کس طرح دیا؟ تو تلوک چند محروم کی پہلی نظم ہے، اور یہ ہے اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے پودا گھاس۔ آپ دونوں اچھی طرح سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے خلاصہ بھی یاد کیا ہوگا، اب ان سوالوں کا جواب دے دیے۔ اب آئے سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 بہت ہی اہم ہے، گرامر کا ہے۔ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ اس سوال نمبر 7 میں 8 سوال ہیں، 2 نمبر کا ایک ہے، جواب دیے ہوئے ہیں، یعنی 16 نمبر کا ایک۔ کتنا آسان ہے۔
اسکول کس کی مثال ہے؟ آپ نے اس میں پڑھا ہوگا، اس میں خاص، اس میں عام. تو کیا ہے اس کے اندر؟ یہ اس میں. یہ جواب ہے. اب آپ کو 2 نمبر مل گیا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2، میں ایک ڈاکٹر ہوں، اس جملے میں میں کیا ہے؟ میں پروناؤن ہے، یعنی اردو میں ضمیر کہتے ہیں. بی جواب ہے اس کا. اس کا جواب بی ہے. احسانات کا واحد کیا ہوگا؟ احسانات کا واحد ہوگا احسان. یہ پلرل ہے، یہ سنگولر ہو احسان. سوال نمبر 4، خوشی کا متضاد کیا ہوگا؟ اپوزٹ. خوشی کا غم کہاں ہے؟ ڈی جواب ہے اس کا. بہت آسان ہے، 2 نمبر کے، یعنی 16 نمبر آپ کا بالکل بآسانی اب حاصل کر سکتے ہیں. 5 مندرجہ ذیل میں سے مذکر کی پہچان کیجیے. مذکر گنبد مذکر ہے. ٹھیک ہے، باقی سب مؤنث ہے. سابقہ والے لفظ کی پہچان بتائی. سابقہ جو پہلے لگتا ہے تو کون سا ہوگا؟ خوب، صورت. یہ ہو گیا سی. ٹھیک ہے. اس کے بعد لاحقہ جو بعد میں لفظ لگتا ہے. تو دیکھیے اس کے اندر بازی لگا ہوا ہے، تو آتش، آگ اور بازی. یہ بی جواب ہے اس کا. اب آیا سوال نمبر کو بنا لیا جھولا. اس مصرے میں شاخوں کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی؟ شاخ کو کس سے تشبیہ کی؟ جھولا سے. یہ دیکھیے بی جواب ہے. سوال نمبر 8، اس میں محاورے ہیں، ان کو جملے میں استعمال کرنا ہے. ذیل محاوروں کو اپنے منہ یا مٹھو ہونا، تاب نہ لانا، حق مارنا، چہرہ شمس سرخ ہو جانا، ان کو جملے میں استعمال کرنا ہے. ان کے میننگ آپ جانتے ہیں. اپنے منہ میں مٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا. یہ سب کتاب کے ہم کے سبق کا ہی محاورے ہی 4 نمبر کا ہے. اس کے سوال نمبر 9، سوال جواب یہ کتاب کے ہیں. ڈاکو نے دکاندار پر کیوں حملہ کیا؟ پانڈے کو گھنے بالوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مصنوعی سیارے کے کیا فائدے ہیں؟ یہ 2 نمبر کے سوال ہیں. یہ 6 نمبر کے ہو گئے. کتاب کے سوالات ہیں. سوال نمبر 10، سبق وقت کے مصنف کا کیا نام ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد. جو آخری سبق ہے آپ کا، ڈپٹی نذیر احمد. ملا نصرالدین نے دنیا کا سفر کس سواری سے کیا؟ کھچر پہ بیٹھ کے کیا تھا. سست رفتار کھچر کے بیٹھ کر دنیا کا. 1 نمبر کا ہے. یہ 2 نمبر کا ہو گئے. سوال نمبر 11، مندرجہ ذیل سوالوں کو جواب لکھیے. کسی سے گفتگو کرنے کے کیا آداب ہیں؟ لڑکی غمگین لے میں کیوں گا رہی تھی؟ یہ دیکھیے سوال 11 نمبر 2 نمبر کے ہیں. 4 نمبر کے ہو گئے. اب آیا سوال نمبر 12، آخری سوال. نظم ہندو مسلمان میں کن 2 قوموں کا ذکر کیا گیا؟ اس میں سبق کے اندر ہی دیا ہوا 2 قوموں کے نام، ہندو اور مسلمان. ماکھی گڑ میں گری رہے، پنکھ رہے لپٹائے. اس مصرے میں ماکھی کو اب کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے ماکھی کہا جاتا ہے، اب مکھی کہا جاتا ہے. ایک پودا گھاس کس نظم، ایک پودا اور گھاس کس کی نظم ہے؟ یہ اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے. 1 نمبر کا سوال ہے. یہ 3 نمبر. تو اس طرح سے یہ ہمارا سوال نامہ مکمل ہوا، اور نہایت ہی آسان سوال. آسانی سے جو بھی سنجیدہ بچہ ہے، مجھے امید ہے کہ 70 نمبر 60-70 نمبر سے کم بھی کوئی بچہ جسے پڑھنے آتا ہے وہ بآسانی لگ سکتا ہے. یعنی 20 نمبر کا انسین پیسج ہے، 1 آپ کا مضمون ہے، اور 16 نمبر کا یہ گرامر کا 7واں سوال ہے. اس طرح سے 50 نمبر تو ایسے ہی پورے ہو گئے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ مکمل ہوا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.